बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जोरो टाइम न्यूज़ बेल्जियम स्टूडियो से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के एम्बेसडर और स्वीडिश सियासतदान नसीम मलिक मौजूद हैं। इनसे हम ओकाड़ा में जो पेश आया वाक़या जिसमें एक अहमदी नौजवान को बेरहमाना अंदाज से कत्ल किया गया, इसी हवाले से उनसे गुफ्तगू करेंगे। नसीम मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि माजी के वाक़यात में तौहीन मजहब या तौहीन इस्लाम का इल्ज़ाम लगाया जाता था, जिसके बाद मुल्ज़म को कत्ल किया जाता था, लेकिन अहमदियों के वाक़यात में हम देखते हैं कि किसी भी किस्म का इल्ज़ाम नहीं लगाया जाता, बल्कि उनका अहमदी होना ही काफ़ी समझा जाता है और उन्हें कत्ल कर दिया जाता है। क्या कहेंगे इस हवाले से? शुक्रिया बहुत बहुत एरो टाइम्स का नासिर शबीर साहब, ये जो आपने एक हकीकत बयान की है, इसमें कोई मुबालगा नहीं है। इसी तरह ही पाकिस्तान में पिछले चंद सालों से हो रहा है। पाकिस्तान में अक़लियतों पर जुल्म हो रहे हैं और अभी देखें पाकिस्तान में सिखों को, हिंदुओं को, क्रिश्चियंस को वहाँ मार दिया जाता है, जिंदा जला भी दिया जाता है, मगर उन पे कोई ना कोई तौहीन मजहब, तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम होता है कि उन्होंने ये काम किया, कुरान के और आग जलाए या कोई ऐसी तकरीर की जिससे वो हजूम जो है वो इस मुकाम पे पहुंच जाते हैं कि उस बंदे को कत्ल कर दिया जाए। मगर जहाँ तक अहमदियों का तल्लक है, जमात अहमदियों के मेंबरान पर इल्ज़ाम थोपना जो है वो अलग बात है। सिर्फ वहाँ किसी अहमदी को कत्ल करना भी काफ़ी है कि ये अहमदी है, और इसका कोई भी बाद में जवाबदेह नहीं है, क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि पाकिस्तान में ऐसे कवानीन बना दिए गए हैं जिससे इन उलमा को, इन ऐसे लोगों को ये शय मिल गई है कि हमें खुली छुट्टी है, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक देखा जाए तो कोई ऐसा वाकया खास नजर नहीं आता कि किसी मुल्ज़म को पकड़ के उस जो सख्त सजा दी गई हो। मलिक साहब, इस वाक़या के हवाले से बात करते हैं जो जिला ओकाड़ा में पेश आया। हम देखते हैं कि अब्दुल सलाम जिस वक्त उन्हें कत्ल किया गया तो मासूम बच्चे उनके साथ थे, तो उनके जहनों में अभी तक जो दहशत और खौफ नक्श हो चुका है, उसके असरात मुस्तकबिल में भी उनके जहनों पर रहेंगे। तो क्या समझते हैं कि अहमदिया कम्युनिटी की नई नस्ल अपना मुस्तकबिल फिर क्या देखती है कि इस तरह के वाक़यात तसलसल से पेश आ रहे हैं? जी, नासिर साहब, आपने जो ये सारा पस मंज़र बयान किया है, बहुत खौफनाक वाक़या है और इससे आदमी लर्ज़ जाता है कि देखें कि वो जो अब्दुल सलाम साहब थे, उनकी गोद में एक उनका 4 साल का बेटा बदरुल इस्लाम था और दूसरी तरफ जो 6 साल का बेटा कमर इस्लाम उनकी उंगली पकड़ी हुई थी। वो जा रहे थे और पीछे से उस मुल्ज़िम ने उन पर खंजर से वार किया और उनको मौके पर शहीद कर दिया। लेकिन देखा जाए तो इस सारे वाक़या में वो बच्चों के ऊपर जो नक्श इस वाक़या के, इस कत्ल के आ गए हैं, वो तो एक कई सारी उम्र उनके ज़हन में रहेंगे। आप अगर यूरोप में देखें तो यहाँ अगर ऐसा कोई वाक़या होता है, छोटा सा कोई वाक़या होता है, तो उसके ऊपर डॉक्टर, साइकाट्रिस्ट, यहाँ के जो प्रीस्ट हैं, जो चर्चेज हैं, वो फौरी तौर पर बच्चों को अपने करीब ले आते हैं, उनके साथ उनकी थेरेपी होती है, उनको देखा जाता है। तो मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में इस तरह के इंतज़ाम है कि नहीं है, इन बच्चों को क्या सहूलत मुयस्सर आई है, इस ख़ानदान को क्या सहूलत मुयस्सर आई है, मगर जो ख़बरें हम तक पहुँच रही हैं वो यही है कि इस ख़ानदान को मज़ीद डराया धमकाया जा रहा है। मलिक साहब, हम पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात के अगर हम मारकात जानना चाहें तो इसमें सियासत और मज़हब का इस्तेमाल बेहद ज़्यादा नज़र आता है।
تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جس طرح مذہبی انتہا پسندی بڑھی ہے، شدت پسندی کے واقعات پیش آ رہے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں مذہبی جو عناصر ہیں ان کے علاوہ بھی سیاستدان بھی اس مذہب کارڈ کے استعمال میں شامل ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے رہنما علی محمد خان نے جس طرح مذہب کارڈ کھیلا، جس طرح زہر افشانی کی اور پرامن محب الوطن کمیونٹی کے خلاف جس طرح انہوں نے زہر اگلا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سیاست اور مذہب دونوں اس چیز کے ذمہ دار ہیں؟ اس حوالے سے کیا آپ کہیں گے؟ دیکھیں ناصر صاحب، پاکستان کی اس وقت بدقسمتی یہی ہے کہ پاکستان میں سیاست اور مذہب ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. سیاست میں مذہب کو شامل کر دیا گیا ہوا ہے، اور اگر اس واقعہ کو اگر آپ دیکھیں تو جس طرح آپ نے کہا کہ علماء کرام کا تو ایک اپنا رول ہے جو وہ اپنا کر رہے ہیں، لیکن سیاستدانوں کا بھی اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے. ابھی تک میرے علم میں نہیں ابھی کوئی بات ایسی آئی، میں نے کسی ٹی وی چینل یا کسی ایسی اخبار میں کسی بھی پاکستان کے سیاستدان کی طرف سے اس واقعہ کو کنڈیم کیا گیا ہو اور یہ مطالبہ کیا گیا ہو کہ ان احباب کو جو جسٹس فیملی کو جسٹس دیں گے، ان کی حفاظت کی جائے گی، یا ایسے جو ملزم ہیں ان کو گرفتار فوری طور پہ کیا جائے گا. سنا ہے، خبر تو یہی ہے کہ اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے، مگر آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. اس کی تو ہمیں کوئی ابھی تک تفصیل معلوم نہیں ہوئی، مگر ایسے لوگ جنہوں نے اس ملزم کو اپنا اس کام کے لیے استعمال کیا تو وہ تو اسی طرح وہی ہیں، اسی طرح اپنا دندناتے پھر رہے ہیں اس گاؤں میں. ملک صاحب، آپ نے ابھی عدل انصاف کی بات کی، تو چند دن قبل ہم خبروں میں دیکھ رہے ہیں کہ پشاور میں جو واقعہ پیش آیا اس میں جو خالد فیصل یا فیصل خالد نامی اس ملزم کو ضمانت بھی دی جا رہی ہے اور اس حوالے سے ان سے نرمی بھی کی جا رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے مذہبی انتہا پسندی جو پھیلاتے ہیں، جو ایسے عناصر ہیں، ان کے پیچھے آخر کون لوگ ہیں جو انہیں پاکستان کی جڑیں کھوکھلا کرنے پر انہیں آمادہ کرتے دکھائی دیتے ہیں اور ان کی پشت پناہی کرتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو سارے پاکستان کے تمام، کوئی بھی ایسی پارٹی نہیں ہے جس کو آپ فگر آؤٹ کر سکیں کہ یہ اس چیز سے پاک ہے. تمام پارٹیاں جو ہیں اس مذہب کارڈ کو استعمال کرتی ہیں. یہ کئی سالوں سے چل رہا ہے کہ جب بھی ان پارٹیوں کی اپنی کرسی ہلتی نظر آتی ہے تو وہ یہ مذہب کا کارڈ کھیلتے ہیں، تاکہ اس طریقے سے ہی ہم اپنا جو عوام ہے اس کی اٹینشن دوسری طرف موڑ دیں اور ہم اپنا جو اپنے آپ کو ہو سکتا ہے بچا سکیں. مگر خدا کی تقدیر ایسی ہے کہ کوئی بھی ایسی حکومت کامیاب نہیں ہوئی. مگر اس جگہ دیکھا جائے تو ابھی پاکستان کی فارن منسٹر جو ہیں رمانی خر، وہ باہر گئی ہوئی تھی اپنے دورے پہ، تو اس وقت بھی جب ان کو انٹرویو کیا گیا کہ جماعت احمدیہ کے متعلق پرسیکیوشن پر، ووٹنگ رائٹ پر اور یہ بلاسفیمی لاز پر کہا گیا، تو اس نے ایکسیپٹ کیا کہ ہاں ایسی چیزیں جو ہیں ناانصافی ہے، وہ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں. بلکہ بہت زیادہ اپنا بعض ججز اور جو دوسرے پروسیکیوٹرز ہیں وہ اپنا عدالت کو جواب دے دیتے ہیں کہ جی ہم یہ کیس نہیں لے سکتے کہ ہمیں اپنے جان کا خطرہ ہے. ججز جو ہیں وہ اپنا وہ کیس نہیں سنتے، بلکہ بعض دفعہ تو ایسے مقدمات سامنے آئے ہیں جن میں 5-5 6 ججز جو ہیں، بینچ جو ہیں وہ بدلے گئے ہیں، کہ وہ صرف اس بات سے کہ مولویوں کا خوف ہے کہ اگر ہم نے کوئی انصاف، کوئی ایسا کام کر دیا تو ہمارے بچوں کو اغوا کر لیا جائے گا. تو ہم اس سلسلے میں تو یہی بات کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں پاکستانیوں کو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ اگر ہم نے اس دنیا میں دوسری ملکوں کے ساتھ مل کر چلنا ہے تو ہمیں اپنے ملک میں انصاف کا جو انصاف کو لانا پڑے گا. انصاف کے ساتھ پاکستان کے تمام شہریوں کو ان کی حفاظت کرنی پڑے گی اور ان کو جو برابری کے حقوق دینے پڑیں گے. ملک صاحب، اطلاعات ہے کہ برطانیہ میں ختم نبوت کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے. مذہبی عناصر کی طرف سے برطانیہ میں یہ پروگرام ترتیب دیا جا رہا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یورپ کی جو کمیونٹی ہے پرزور مذمت کرتی رہے گی؟ تو ایسے واقعات کو روکنے کے لیے عالمی برادری کو کیا مؤثر اقدامات اٹھانے چاہیے؟
دیکھیں بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. آپ دیکھیں کہ پاکستان کے جو سابق پرائم منسٹر ہیں اور موجودہ بھی ہیں وہ سارے اسلاموفوبیا کی بات کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے کہا کہ یونائٹڈ نیشن میں یہ ہم نے ایسی تقریریں کی ہیں کہ اسلاموفوبیا کو ختم کرنے کے لیے دن منایا جائے گا, سارا کچھ کیا جائے گا. دوسری طرف انہی مذہبی رہنماؤں کی طرف سے وہاں ختم نبوت کانفرنسیں کی جا رہی ہیں جس میں اپنا ایک دوسرے کے خلاف جو ہے نعرے بازی کی جاتی ہے, جلوس نکالے جاتے ہیں اور ان لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ ہم کس طرح اپنا مذہب کے نام کے اوپر دوسرے لوگوں کو ڈسکرمنیٹ کر رہے ہیں, ان کی پرسیکیوشن ہو رہی ہے. اور یہ لوگ جو ہیں یورپ کے لوگ اب اس چیز کو ان کے پاس یہ ثبوت آ چکے ہیں کہ پاکستان میں جو مائنورٹیز کے ساتھ یہ علماء کرتے ہیں وہ اب یورپ میں بھی اس کا اثر نظر آ رہا ہے. جہاں تک آپ نے کہا کہ یورپین لوگ جو یونین جو ہے وہ اس پہ کیا کر رہی ہے, کیا کر سکتی ہے. دیکھیں یورپین حکومتیں جو ہیں وہ تو ان کو ریکویسٹ کر سکتی ہیں کہ آپ ایسے قانون نہ بنائیں, بلکہ ان کو تو خود سوچنا چاہیے کہ اسلام اس رواداری اور پیار کا مذہب ہے جو چیز سکھاتا ہے, مگر وہ اس پہ عمل نہیں کرتے. مگر اب ان لوگوں نے یہ قانون بنا لیا ہے کہ آئندہ سے جو ایڈز مل رہی ہیں پاکستان کے لیے GSP+ ہے, اس کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ اگر پاکستان میں یہ بلاسفیمی لاز اور اس کے قسم کی ڈسکرمنیشن کی گئی تو وہ جو سہولتیں GSP+ کے تحت دی گئی ہیں وہ ختم کر دی جائیں گی, جس سے کہ پاکستان کا ایک نارمل شہری کو بہت مشکلات پیش آئیں گی, پاکستانی اکانومی کے بھی بہت برا اثر ہوگا. تو یہ لوگ جو ایسے عناصر ہیں یہ پاکستان کے محب وطن نہیں ہیں, یہ پاکستان کو واقعی جو آپ نے بات کی یہ پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں, پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں. اور ہم جو اوورسیز پاکستانی ہیں ہمیں شرم آتی ہے جب یہ ایسی باتیں ہم سنتے ہیں کہ وہ جو یہاں کے جو ایسے جرنلسٹ ہیں جب وہ بیان دیتے ہیں کہ اسلام جو ہے یہ دہشت گردی کا مذہب ہے, یہ ایسی چیز سکھاتی ہے, تو یہ لوگ خود موقع دے رہے ہیں, یہ ان کو خود یہ ہوا دیتے ہیں اس چیزوں کو کہ دیکھیں ہمارے ملکوں میں آ کے یہ ایک دوسرے کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں, ایک دوسرے کو ڈسکرمنیٹ کر رہے ہیں, تو ان کو یہ موقع مل جاتا ہے کہ وہ اس چیز کو پیش کرنے کا اسلام جو ہے یہ تشدد کا مذہب ہے. ملک صاحب یہ بتائیے کہ جس طرح عبدالسلام کی جو سوگوار خاندان ہے جس طرح وہ غم زدہ ہیں اور پاکستان میں انصاف کی فراہمی آپ کے علم میں ہے انتہائی مشکل ہے, اور خاص طور پر مذہبی واقعہ میں اقلیتوں کے لیے انصاف حاصل کرنا انتہائی مشکل نظر آتا ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستانی حکومت مظلوم خاندان کے لیے کیا ان کے لیے انصاف مہیا کر سکیں گے؟ کیا ایسے مذہبی جو عناصر ہیں ان کے خلاف کارروائی ہو سکے گی؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ناصر صاحب دیکھیں یہ تو سلسلہ ایک لمبے عرصے سے چلا آ رہا ہے اور ہم نے اس میں کمی نہیں دیکھی. آپ کو پتا ہوگا کہ 2010 میں مئی کے مہینہ میں لاہور ہی کے میں تقریباً 89 احمدیز کو ایک ہی دن میں ان کا مرڈر ہوا 4 گھنٹے کے دوران. تو یہ تو سلسلہ چل رہا ہے, ہمیں تو نہیں کوئی ایسی چیز نظر آ رہی کہ جس میں یہ کہہ سکیں گے کہ اس میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے. تو ہماری تو دعا ہے, ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ اس سلسلے میں فوری طور پہ سٹیپ لے. تو ہم تو دعا کر سکتے ہیں, لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ کسی طرح سے جماعت احمدیہ کے احباب کو وہاں کوئی انصاف یا کوئی ایسا سکون کا سانس لینے کے لیے وقت مل رہا ہو. بہت شکریہ ملک صاحب. جس طرح ہم نے بات کی پاکستان میں جو مذہبی انتہا پسندی کے نتیجے میں پاکستان کی محب الوطن کمیونٹی اور ملک سے محبت کرنے والی کمیونٹی کے ساتھ جس طرح ظلم کیا جا رہا ہے اس حوالے سے ہم نے بات کی, ملک صاحب نے اس حوالے سے کھل کر مذمت کی. ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں ہر شہری کو بلا امتیاز چاہے کوئی بھی مذہب ہو ان کو برابری کے حقوق حاصل ہوں, اور ہم حکومت پاکستان سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ عبدالسلام ان کے جو بے رحمانہ قتل ہے اس کا انہیں انصاف ملے مظلوم خاندان کو. تو ملک صاحب آخر پر اس حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ناصر صاحب یورو ٹائمز کے توسط سے میں
اپنے تمام ناظرین کو اور خاص طور پر پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں کو، تمام پاکستانیوں کو اور حکومت پاکستان کو یہی ہمارا پیغام ہے کہ پاکستان میں ایسے قوانین جس سے دوسرے جو شہری ہیں ان کو ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے، ان کو برابری کے حقوق نہیں دیے جاتے، ان پر زبردستی ایسے قانون بنا دیے گئے ہیں کہ وہ اس پہ دستخط کیے بغیر اپنی اس روزمرہ کی زندگی جو ہے وہ نہیں گزار سکتے۔ ایسے قوانین کو ختم کیے جائے اور تمام پاکستانیوں کو ایز اے محب وطن پاکستانی سمجھا جائے اور ان کو برابری کے حقوق دیے جائیں، ان کو ووٹنگ رائٹس دیے جائیں، تاکہ وہ محب وطن بن کر پاکستان کی ہر جو ترقی ہے اس میں مکمل حصہ لیں، اور ہم بھی جو اوورسیز پاکستانی ہیں کہ پاکستان کے لیے ہر طرح سے جو ہم مدد کر سکتے ہیں وہ کرنے والے ہوں۔ بہت شکریہ ملک صاحب۔ ناظرین دوبارہ ہم پھر کسی پروگرام میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔